बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने रिक्वेस्ट की है फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट और जो कि डीजी एनरकॉन भी रहे हैं, और अगर मुझे ये इजाज़त दें तो मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि शौकत अजीज़ और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में डॉक्टर साहब जिन चीज़ों पे उन्होंने इख्तलाफ किया उसकी वजह से उनको प्लानिंग कमीशन में चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट से हटाया गया था। वो इनसे हम बाद में जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर परवेज़ ताहिर साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, और आज हम इनसे इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी मायूसी है जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर कि पाकिस्तान में रह के शायद कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या क्या आपने किस तरह से अपने प्रोफेशन के अंदर जो है वो एक्सीलेंस हासिल की, थोड़ा उसके बारे में ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया मेहताब, हमेशा बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके। मेरा सफ़र बिल्कुल एक आम से पाकिस्तानी का जो सफ़र होता है वो है। मेरे वालिद साहब एक तरह से जर्नलिज्म से मुंसलिक थे, वो कार्टूनिस्ट थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे घर में वसाइल क्या होंगे। तो मैं प्राइमरी जो म्यूनसिपैलिटी का स्कूल होता है उसमें गया, कॉर्पोरेशन हाई स्कूल निज़ाम लाहौर से मैट्रिक किया। ठीक है सर। मैट्रिक में आ गई फर्स्ट डिवीज़न लेके आप उन दिनों गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जा सकते थे मेरिट में खड़े होके, बगैर किसी को साथ ले जाए। मैं खुद ही गया, एक फॉर्म भरा और उसके बाद मुझे घर में खाता आ गया कि आप दाखिल हो। ठीक है सर। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया, जहाँ के अंग्रेज़ माहौल में म्यूनसिपैलिटी के स्कूल से आया हुआ बच्चा शुरू में बिल्कुल परेशान था। इकोनॉमिक्स की क्लास में एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता था क्योंकि सब अंग्रेज़ी में होता था। ठीक है सर। और गवर्नमेंट कॉलेज में उन दिनों क्लास के अंदर और बाहर सिर्फ अंग्रेज़ी होती थी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं, आप वो चंद इकोनॉमिस्ट के अंदर शामिल हैं जिनकी अंग्रेजी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं जब आपकी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो उसके अंदर जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो ये आपने कैसे जो है स्किल डेवलप की? तो वही मैं बताने वाला था। एक दिन हमारे प्रोफेसर ने कह ही दिया कि जिन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती वो इकोनॉमिक्स छोड़ दें। अच्छा। और मैंने सीरियसली सोचा कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने एकदम से अंग्रेज़ी अखबारों का मुतालिया शुरू कर दिया। ठीक है सर। पाकिस्तान टाइम्स उन दिनों मुल्क का सबसे बड़ा अखबार होता था और मैं उसको ठीक तरह से पढ़ता था। उन दिनों लिखने वाले भी बहुत अच्छे थे। आजकल जो बड़े बड़े बुजुर्ग नाम आप सुनते हैं वो सब उसमें काम करते हैं। ठीक है सर। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही जब मैं बीए तक पहुंचा तो मैं उस अखबार में लिखना शुरू हो गया। अच्छा, आप लिखते भी थे? तो लेकिन लिखना वो जो उनका बच्चों का या कार्यकर्ताओं का सफ़ा होता है, यंगर लोगों का सफ़ा होता है। ठीक है सर। उन दिनों एक मशहूर आपा जान थी, उनके सफ़े पे हम लोग लिखते थे। ठीक है सर। तो इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीए में भी फर्स्ट डिवीजन आ गई। फिर एमए वहाँ से किया और एमए करके वहीं मुझे लेक्चरर बनने का मौका मिल गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी दौरान अंग्रेज़ी सीखी, फिर आप अंग्रेज़ी में पढ़ाया भी फ़ौरन। तो उन दिनों ये ज़माना था, पहले तो अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट का ज़माना था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमने स्ट्रगल सीखी, हमने आइडियाज़ पे गौर करना सीखा,
ہم نے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہر قسم کے شعبوں میں دخل دیا. معاشیات میں تو تھے ہی، سیاست میں، نفسیات میں، پبلک ایڈمنسٹریشن میں. ان دنوں تعلیم کا مقصد ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ اسپیشلائز تو کرنا ہے لیکن کچھ اور بھی دیکھنا ہے. تو ہم لوگ لاہور کے لٹریری سرکل جتنے بھی ہوتے تھے ان میں جاتے تھے. صحیح ہے. اور ہم نے سب لوگوں کو خود دیکھا ہوا، حبیب جالب ہو، منو بھائی ہو، فیض صاحب آئی سے بھی رحمان ہو، فیض صاحب ہو، اب کوئی نام لے، میرا تھوڑا بہت انٹریکشن ان سے ہوا ہوگا. تو اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے میں چلا گیا. اے پی چودھری پاکستان ٹائمز کے ڈپٹی ایڈیٹر ہوتے تھے، بعد میں وہ مسلم کے ایڈیٹر بھی تھے. جی جی. انہوں نے مجھے کہا بھائی ہم ایک ریگولر اکانومسٹ رکھنا چاہتے. تو میں شاید پاکستان کا پہلا بائی نیم اکنامک کورسپونڈنٹ. اچھا. کیونکہ اس نام کمرشل کورسپونڈنٹ تو ہوتے تھے، اکنامک کورسپونڈنٹ آئی واز دا فرسٹ. تو پاکستان ٹائمز میں انہوں نے لے لیا. ایک ویکلی کالم لکھواتے تھے اور ایڈیٹوریل بھی لکھواتے تھے، جہاں ظاہر میں انگریزی اور سیکھ گیا. یہ سب لوگ وہاں کام کرتے تھے، طاہر مرزا، آئی رحمان، خواجہ آصف، یو نیم اٹ، بڑے بڑے نام، محمد ادریس مرحوم. سر اس زمانے میں آپ لاہور میں بیس تھے؟ اس زمانے میں ٹھیک ہے. میری تعلیم جتنی میں نے پرائمری سے ایم اے کا لاہور میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو میں دلچسپ بات بتاؤں جی سر. کہ حسین نقی نے ایک اخبار نکالا پنجاب پنچ. جی جی مجھے بالکل پتہ ہے، انہوں نے ایک نکالا تھا. اس پنجاب پنچ کا پہلا ایڈیٹر میں تھا. اچھا. اور اس میں میرے ساتھ کام کرنے والوں میں سب بڑے بڑے نام تھے، لیکن وہ چونکہ اور اداروں میں کام کرتے تھے اس میں ڈائریکٹ وہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی میں ایڈیٹر تھا. اور اس میں ایرک سپریم سے لے کے نجم حسین سید سے لے کے سب لوگ لکھتے تھے. ٹھیک ہے سر. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کالج بھی کھولا تھا جب یہ لوگ نکالے گئے اسلامیہ کالج سے. پروفیسر ایرک سپریم، پروفیسر امین مغل اور پروفیسر منظور احمد، انہوں نے ایک کالج لاہور میں کھولا تھا، شاہ حسین کا. میں نے اس میں بھی پڑھایا ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان ٹائمز میں نے کوئی مضمون لکھا تو بھٹو صاحب کو اس پہ بہت غصہ آیا، بڑے بھٹو صاحب. انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو کہا یہ کون پاگل ہے، اس کو نہیں پتہ کہ گورنمنٹ میں آ کے کیا مسائل ہوتے ہیں. صحیح. تو اس وزیر خزانہ نے مجھے کہا بھائی بھٹو صاحب کہتے ہیں آپ ہمیں جوائن کرو، اگر آپ کو بڑا شوق ہے تو. مبشر حسن تھے سر؟ جی، ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم. جی جی. تو وہ پھر مجھے منسٹری فائنانس میں لے گئے اور مجھے اکنامک سروے پہ کام کرنے وہ کا. ناراض ہونے کے بعد آپ کو یہ آفر ہوئی؟ اور بھٹو صاحب کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ناراضگی ان کی یہی ہوتی تھی کہ بھائی یہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو میری مدد کر دو. صحیح. تو وہ پھر میں منسٹری فائنانس میں گیا. منسٹری فائنانس میں 77 تک تھا. تو ان کا دور آ گیا ضیاء الحق کا. انہوں نے جو لوگ مسٹر بھٹو نے رکھے تھے ان کو نکالنے کا کام سنبھال لیا. ظاہر اس لسٹ میں میرا بھی نام تھا، لیکن جو طریقہ کار انہوں نے وضع کیا اس میں کہیں فٹ نہیں آ رہا تھا. نہ تو میں کرپٹ تھا، نہ ہی میں کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا. اور جن لوگوں کے بارے میں انہیں سمجھ نہیں آئی ان کو کہا گیا کہ آپ ان سب کو کہو کہ پبلک سروس کمیشن ان کا انٹرویو کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس انٹرویو میں کامیاب ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی بے وقوفی دیکھیں کہ میں پکا سرکاری ملازم ہو گیا. اور پھر میں ریٹائرمنٹ تک سرکاری آپ اکانومسٹ گروپ میں تھے سر؟ ہاں، پھر میں اکانومسٹ گروپ میں تھا. ٹھیک ہے سر. اور مجھے پنشمنٹ گورنر کے زمانے میں یہ ملی کہ منسٹری فائنانس سے میری ٹرانسفر پلاننگ کمیشن میں کر دی. اور اب میں وہاں ہی رہا، چیف اکانومسٹ تک پہنچا. میرا خیال ہے میرا ٹینیور ایز چیف اکانومسٹ
سب سے زیادہ اچھا ہوگا. سر مجھے یہ بتائیں آپ تھوڑا سا میں جی کمپلیٹ کر دوں اس کو. جی جی تعلیم اپنی کا اسی دوران ضیاء الحق کے زمانے میں جب میں پلاننگ کمیشن چلا گیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس رجیم کے نیچے کوئی کام تو دل سے کر نہیں سکتا. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں جو نامکمل رہ گئی. ٹھیک ہے سر. تو پہلے میں گیا امریکہ، یونیورسٹی آف کالوراڈو ایٹ بولڈر سے ایم اے کیا میں نے. اچھا وہاں ایک اینول کانفرنس ہو رہی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، پاکستان امریکن اکنامک ایسوسی ایشن. صحیح. تو اس میں میں گیا تو واشنگٹن میں ان دنوں ورلڈ بینک میں محبوب الحق صاحب ہوتے تھے. تو میں نے کسی سے کہا، کسی نے مجھے کہا، بلکہ میرا خیال ہے شاید جاوید برقی وہاں تھے، انہوں نے مجھے کہا جی سر کہ محبوب الحق کے خلاف تم ہر وقت لکھتے رہتے ہو. تو میں نے کہا تو پھر لکھتا تو میں ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ آج کل یہاں ہے. پھر ہی سجیسٹڈ کو اسے ملو. تو میں ورلڈ بینک کے دفتر گیا. وہاں میں نے ان کی سیکرٹری سے کہا میں محبوب الحق صاحب سے مل رہا ہے. تو وہ اپنی چیئر میں تقریباً اچھل پڑی کہ تم کیا آ کے کھڑے ہو گئے اور ملنا ہے اتنے مصروف آدمی سے. میں نے کہا بیوی میرا نام تو لو، وہ ضرور ملیں گے. گڈ. کیونکہ میرے ذہن میں ہے کہ کوئی بھی اچھا لکھنے سوچنے پڑھنے والا اپنے کرٹک سے ملنے کا شوق ضرور رکھتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو محبوب الحق پہ نام گیا. وہ محبوب الحق صاحب مسکراتے ہوئے فوراً باہر آئے اور مجھے گلے لگا کے ساتھ لے گئے اور ساتھ ہی کہا مجھے پتہ ہے تم اب پلاننگ کمیشن میں ہو. مجھے جنرل ضیاء الحق نے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بنا دیا. میں واپس جا کے پہلا خط تمہیں لکھوں گا کہ واپس آ جاؤ. صحیح ہے. میں نے کہا جی میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، ابھی میں نے ایم اے کیا. انہوں نے کہا پی ایچ ڈی بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو چھٹے 5 سالہ منصوبے پہ میرے ساتھ کام کیا. تو جی میں واپس گیا، تو ان کے ساتھ کام کیا. ہم نے چھٹا 5 سالہ منصوبہ بنایا. محبوب الحق نے اپنا وعدہ پورا کیا، مجھے کیمبرج پی ایچ ڈی کے لیے بھجوایا. اچھا. سرکاری طور پر. تو اس زمانے میں اسکالرشپ سر گورنمنٹ آف پاکستان دیتی تھی؟ نہیں، اسکالرشپ میرا خیال ہے میرا اسکالرشپ یو این ڈی پی دینا تھی. بالکل ٹھیک ہے سر. ورلڈ بینک کا نہیں تھا، وہ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ سے میرا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے سر. تو یہ ہے. اس کے بعد میں 2006 میں پلاننگ کمیشن سے مجھے زبردستی ہندوستان میں بھیج دیا گیا. وہ کیا ایشو تھا سر؟ کیونکہ مجھے یاد ہے پاورٹی کے اوپر پرابلم تھی، میں نے اسٹوریز کی تھی، مجھے اس لیے یاد ہے سر. وہ اسٹوری کچھ پرویز مشرف جیسی ہے. وہ اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب جو کہ شوکت عزیز تھے، انہوں نے کہا کہ 2001 اور 2005 کے درمیان پاورٹی جو ہے 10 پرسنٹیج پوائنٹ کم ہو گئی. جی. تو میرے منہ سے نکلا مجھے تو نہیں پتا. اب میں چیف اکانومسٹ ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا، مطلب ان کا خیال تھا کہ آئی جسٹ ہیو ٹو انڈورس اٹ. یس. تو وہ انڈورسمنٹ چاہ رہے تھے. اور یہ سارا کچا چٹھا جو یہ جو جمع تفریق اور جھوٹ سچ کیا تھا، یہ ہمارے دوست اشفاق حسن خان جو ان کے ذاتی ایڈوائزر تھے انہوں نے کروایا تھا. اور انہوں نے ہی کہا کہ جی یہ آدمی آپ کے کام کرنی ہے شاید انہیں. تو اس کے بعد مجھے جانا تھا سری لنکا، اس لیے میں مشورت کا ذکر کر رہا ہوں. سری لنکا میں گیا تو وہاں مجھے نوٹیفیکیشن آیا کہ تمہاری ٹرانسفر کر دی گئی ہے. ایز اے ڈی جی ایم ڈی این ایل خان کر دی گئی. تو میں واپس آیا خاموشی سے، اپنا بستہ اٹھا کے ہندوستان چلا گیا کیونکہ میری ریٹائرمنٹ میں 6-7 مہینے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے سر. میں وہاں رہا. وہاں میں نے کام کیا کہ میں ایک انرجی ایفیشنسی پالیسی مدتوں سے نہیں بنی تھی، وہ میں بنوا کے آیا. ٹھیک ہے سر. تو یہ ہے میرا سفر. اور ساتھ ساتھ میں نے مہتاب لکھنا کبھی بند نہیں کیا. ملک کا ہر بڑا اخبار مجھے چھاپتا
اور چینل کا میں تمہیں ایک بات بتا دوں، بھٹو صاحب نے بینک نیشنلائزیشن کی، اس دن جو پروگرام ہوا ٹی وی پہ ڈسکشن، اس میں میں شامل ہوں، اور اس کی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس میں یوسفی صاحب بھی تھے جو یونائٹڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے، مشتاق احمد جی یوسفی، جو کہ ہمارے ہیومر رائٹر ہیں۔ تو میں کچھ کہہ رہا تھا کہ اب بینک جو ہے انہیں چھوٹے لوگوں کو بھی قرضہ دینا پڑے گا، زیادہ کولیٹرل نہیں مانگیں گے، جو بھی نیشنلائزیشن کے فوائد ہو سکتے ہیں۔ تو یوسفی صاحب نے کہا ارے بھائی کیا پوچھتے ہو، اب تو ہم مسکراہٹ پہ بھی قرضہ دے دیا کریں گے۔ صحیح ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی دوسرے سیگمنٹ تک جو ہے وہ شامل رہیں گے۔